मैंने जो नाम जन्नत में देखा था, मैंने जो नाम लौहे कलम में देखा था, मुझे याद आ गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो वहदानियत अल्लाह की है, इसमें अल्लाह की तारीफ है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये कोई ना कोई ऐसा नाम है जिसमें अल्लाह का कोई ना कोई मखसूस बच्चा छुपा हुआ है। मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि अल्लाह के बड़ा करीब होगा, कि अल्लाह का महबूब होगा, कि अल्लाह का मुकर्रम बंदा होगा। मेरे ज़हन में ख्याल आया, मेरे रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दिया, ओ मौला कायनात, वो जो अर्श आज़म पर तेरा नाम लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा लिखा था, मगर में मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, वो कायनात उस नाम मुबारक में सबके ने मुझे माफ कर दिया है, उस नाम मुबारक में सबके ने मेरी खता को बख्श दी है। हज़रत आदम कहते थे कि मैंने नाम मोहम्मद का वसीला लगाया, मेरी तौबा कबूल हो जाती है, मुझे बख्श दिया जाता है कि मैंने अरीज़ा पेश कर लिया। और वो कायनात ये बताना, वो परवरदिगार आलम ये बताना, ये जो नाम तेरे मौजूद है, तेरे साथ में जो मौजूद है, इसकी तारीफ तो बता दे, ला इलाहा इल्लल्लाह की तारीफ तो बता दे, जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी तारीफ बता दे। तो कहते बेटे सुनना, आसमान से रब की आवाज आती है, वो आदम पहले अपनी तारीफ सुनता था, आदम तेरी तारीफ बताओ, जन्नत आदम तेरे लिए है, दुनिया आदम तेरे लिए है, कहते हुए आदम तेरे लिए, फरिश्ते आदम तेरे लिए, मेहमान आदम तेरे लिए, लौह कलम और शेख से आदम सब मैंने तेरे लिए बनाए, जमीन आदम तेरे लिए, आसमान आदम तेरे लिए, खाना आदम तेरे लिए, पानी आदम तेरे लिए, चलिए बड़ी मेहनत तेरे लिए, चलिए बड़ी आदम तेरे लिए। अल्लाह फरमाता है पहाड़ बनाया तेरे लिए, आसमान का सायाना बनाया तेरे लिए। बेटे बेटे सुनो, अगली आवाज जो आएगा रब्बे कायनात फरमाता है, ए आदम अलग सुनो, दुनिया आदम तुम्हारे लिए है, लेकिन ये सुन करके फख्र मत करना और ये न कहना कि दुनिया आदम के लिए बनी है। आदम इतना सुनता था, दुनिया मेरे तेरे लिए बनाई है और तुझको मोहब्बत के कहते आदम इतना सुन करके फख्र मत करना, कहते दुनिया आदम तेरे लिए है, तुझको आदम मैंने मोहम्मद के लिए बनाया है। अल्लाह अल्लाह। और प्यारे गुफ्तगू शुरू करूं मैं, इससे पहले मेरा एक मामूल हो चुका है, हुजूर का शजरा हर महफिल में पढ़ता हूं, अगर आप इजाजत दे तो मैं यहाँ पर भी सुना दूं। सुनेंगे हुजूर का शजरा, तकबीर का सुने है ना, मैं हुजूर का शजरा सुना रहा हूँ, सुनेंगे ना? जरा दोनों हाथों को उठा करके दे या रसूल अल्लाह, और मौका से बोल सकते हैं या रसूल अल्लाह। शजरा बोलूंगा तो आपको यही अल्फाज निकालने और फिर इस्तकबाल करने में भाई अनस के हवाले आप तमामी तर लोगों को कर रहा हूँ। मैं हुजूर का शजरा पढ़ता हूँ, सुन करके बताना, आप सुभान अल्लाह बोलना, आपकी नेकियों में इजाफा होगा और मेरी सांस में इजाफा होगा। मैं हुजूर का शजरा पढ़ा हूँ, सुनिए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलान। ऐसे शजरा नहीं सुनते प्यारे, फिर से पढ़ाऊं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलान, मैलान के बेटे ज़ारस, ज़ारस के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमैनान, लमैनान के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे ज़ुलाल, ज़ुलाल के बेटे आमिर, आमिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारिक, शारिक के बेटे नाफिर, नाफिर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अमाम, अमाम के बेटे नमक, नमक के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे आमिर शाह, आमिर शाह के बेटे हुजूर के बेटे वाहिद, के बेटे अल्लाह, अल्लाह के बेटे मुजीब, मुजीब के बेटे मुजीबा, मुजीबा के बेटे खलीमा, खलीमा के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लीम, के बेटे काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किराब, किराब के बेटे कुशैन, कुशैन के बेटे अब्दे मनाफ है और अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दीदार की आमद, आजादा हिंदुस्तान, नारे हैदरी। मेरे साथ बोल दे एक मरतबा अब्दुल्लाह के बेटे
عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ نور کا نام نہیں پتا، محبت سے بولتے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ اب اصل گفتگو پر آتا ہوں، میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس کا ایک ٹکڑا لے رہا ہوں، ایک جز لے رہا ہوں۔ وخاتم النبیین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اب اسی پر گفتگو کروں گا۔ حضرات محترم آپ دور حاضر کو دیکھیں، جب مصطفیٰ دار رحمت اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہے، آپ بیان کرتی ہے، جب میرا لال اس دنیا میں تشریف لایا نا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کاش عبداللہ ہوتے نا، عبداللہ ہوتے تو میرے بیٹے کے کھلونے کا انتظام کرتے، عبداللہ ہوتے تو لباس کا انتظام کرتے، عبداللہ ہوتے تو اس کے کھانے کا انتظام کرتے، عبداللہ اگر ہوتے تو اس کے عیش و عشرت کا انتظام کرتے، عبداللہ ہوتے تو اس کے خواہشات کو پورا کرتے۔ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے، جب میں نے یہ سوچا نا میرے دل میں تمہیں خیال آیا، میرے ذہن میں سب سے پہلے خیال آیا کہ اس کے کپڑے کا انتظام کیسے ہوگا۔ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے، میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا نا تو میرا بیٹا ننگا نہیں آیا تھا، مہنگا نہیں آیا تھا، کیونکہ میرا بیٹا کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، میرے بیٹے کا صدر چھپا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ یہ بیان کرتی ہے کہ میرا دوسرا خیال آ گیا کہ میرے بیٹے کو کھلانے کا انتظام عبداللہ کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، وہ آمنہ تم کھلانے کی بات کرتے ہو، ہم نے تمہارے بیٹے کو لوارث نہیں بنایا ہے، ہم نے تمہارے بیٹے کو یتیم نہیں بنایا ہے۔ وہ آمنہ سنو گا، ہم نے تمہارے بیٹے کو لوارث نہیں بنایا ہے۔ آمنہ تم کھلانے کی بات کرتے ہو، ہم نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے۔ تجھے کھلانے کی بات کرے گا، تجھے کھلانے کی بات کرے گا تو چاند اس کی انگلیوں میں دے دیا جائے گا، چاند اس کی انگلیوں میں نچایا جائے گا۔ اور اے آمنہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ عبداللہ ہوتے تو اسے سیر کرانے کے لیے لے جاتے، عبداللہ ہوتے تو اس کی خواہشات پوری کرتے۔ اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، آمنہ پریشان مت ہو، اسے کھلانے بھی دیا جائے گا، اسے سیر بھی کرایا جائے گا، اسے کمالات بھی دیا جائے گا، اسے خوبیاں بھی دی جائیں گی۔ اور اے آمنہ تم گھمانے کی بات کرتی ہو، سیر کرانے کی بات کرتی ہو، تو ہمارا محبوب رنجیدہ ہوگا، تو میرا محبوب غمزدہ ہوگا، تو میرا محبوب پریشان ہوگا، تو اسے زمین پر نہیں ٹہلایا جائے گا، بلکہ عرش اعظم پر ٹہلایا جائے گا، اسے نامکہ میں بنا کر کے اپنا دیدار کرایا جائے گا اور اپنے محبوب کو خوش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے، میں یہ سوچ رہی تھی میرا بیٹا کمال والا کیسے ہوگا، میرا بیٹا خوبی والا کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات فرماتا ہے، آمنہ پریشان مت ہو، تیرے بیٹے کو اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا۔ اور عورت کو ہم نے دیا، آدم کو ہم نے دیا، آدم کا عزت ہم نے دیا، یہ تمام پیغمبر لیتے رہے اور امت کو دیتے رہے، امت کو بانٹتے رہے، مجھ سے لیتے رہا۔ رب کائنات فرماتا ہے، وہ آمنہ سنو، اور انبیاء آئے، آتے گئے مجھ سے لیتے گئے، لیکن تیرے محبوب پر، لیکن تیرے بیٹے پر تو دنیا اس کے قبضے میں کر دی جائے گی۔ آپ جائیں گے ہے نا وہاں پر آپ اس سلام کو، اس سے پہلے آپ کا ذہن اپنی طرف لاؤں، آپ کو بتاؤں دنیا میں بے شمار زبانیں استعمال، ہم دو چار زبانیں جانتے ہیں، لیکن دنیا میں کئی ہزار زبانیں بولی جاتی ہے، ہر ملک کی زبان الگ ہے، ہر پردیش کی زبان الگ ہے۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا۔ آج انہی کی اولادیں کچھ ان کو فالو کر کے اپنی اپنی زبانیں الگ الگ جگہوں پر استعمال کرتی ہے، لیکن قربان جانا مصطفیٰ جان رحمت پر حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں دی گئی، لیکن مصطفیٰ کو زبان دینے میں اور ذہن دینے میں پابندی نہیں لگائی، ایک روک نہیں لگائی، ایک ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا، وہ میرے محبوب سنو، فرشتوں سے لے کر کے قیامت تک جتنی بھاشا بولی جائے گی، محبوب سب کا علم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کیا کیا ہوگا، محبوب سارا علم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور آج کچھ عقل کے اندر مصطفیٰ کے علم غیب کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ کو یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ مصطفیٰ کو پیٹ پیچھے کی خبر نہ تھی، مصطفیٰ کچھ جانتے نہ تھے، لیکن پیارے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نبی دنیا میں آیا نا، اعلان نبوت کرنے کے بعد اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتا ہے، صحابہ کو تربیت کرتا ہے، کیسے حدیث دیتا ہے، اللہ کی بیداریت کا اعلان کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے صرف صحابہ کو پیغام نہ دیا بلکہ اپنی پوری امت کو، قیامت تک کی امت کے لیے میرا مصطفیٰ آیا، چلنے کا طریقہ امت کو بتایا، بولنے کا طریقہ امت کو بتایا،
طریقہ امت کو بتایا, پینے کا طریقہ امت کو بتایا, نماز سے کس طرح سے بولنا ہے اور میرے مصطفیٰ نے بتایا. میرے مصطفیٰ نے یہ بھی بتایا ہے پانی بیٹھ کر کے پیو گے تو فائدہ کیا ہوگا, کھڑے ہو کر کے پیو گے تو یہ فائدہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میں کچھ اگلے کے اندر سے کہنا چاہتا ہوں, یار تیری ذہانت کہاں چلی گئی ہے؟ تو نے داڑھی رکھی ہے مصطفیٰ کے نام پر, مصطفیٰ کی سنت ادا کرتا ہے, تو ٹوپی بھی پہنتا ہے, مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے, تو کرتا پجامہ بھی پہنتا ہے, مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی کے صدقے تجھے ہر چیز ملا ہے, دنیا کی تمام چیزیں تجھے اسی نبی کے صدقے ملی ہے, تجھے علم بھی ملا ہے تو اسی نبی کے صدقے ملا ہے. لیکن تو اعتراض کرتا ہے, تو وہ اعتراض کرتا ہے کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے کو عربوں کو نہیں سمجھ میں آئی ہے, کیونکہ ان کے دل میں اللہ رب العزت نے لوہا لگا دیا ہے, دھکا مار دیا گیا ہے. یہ علم غیب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں مانتے نہ مانے, لیکن رب کائنات یہ محبوب کی شان قرآن سے لے کر کے امت کے دلوں میں ڈالی ہے. یہ نہیں مانتے مسلمان ہو کر کے, لیکن نہ مانے, لیکن رب کائنات مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے تو کافروں سے بھی مصطفیٰ کی شان بیان کر لیتا ہے. ہاں پیارے اسی دنیا کو دیکھو, سائنسدان بھی آج کرتا ہے, مصطفیٰ کی تمام باتوں کو مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے, وہ کہتا چلتا نظر آتا ہے. اگر باقی کھڑے ہو کر کے پیئیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا, بیٹھ کر کے پیئیں گے تو ہمیں فائدہ مند ہوگا. رب کائنات نے بتا دیا, دیکھ لو میرے مصطفیٰ نے جو بتایا ہے وہ سچ ہے. اگر میں بریلی کے کلندر کی سواری کہہ دوں, یہ نہیں مانتے نہ مانے, لیکن گزر کی آخری چیز پر میرا ایمان اپنی ہتھیلی کو مار کر کے روکتا ہوا کرتا ہے. مصطفیٰ کے بارے میں اور کوئی غیب نہ تم سے رہا ہو بنا, جب نہ بتا ہی چھپا تم پہ کرے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا. حضرات محترم نے علم کی بات کر دیا. آج ابھی کچھ دن پہلے زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دن ہوا ہے, ایک بدبخت جسے تاریخ مردود کہتے ہیں, منحوس الدورہ, یزید الفکر, کبیح العقل, خبیث النفس, جس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے, حضور کو علم غیب نہیں ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں ہے. لیکن رب کائنات نے بتایا, محبوب ہر چیز میں نے تیرے لیے بنایا. محبوب اگر پیدا کرنا تجھے مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کی الغرض کوئی چیز نہ پیدا کرتا. محبوب یہاں تک کہ اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا. لیکن ان عقلوں کو, عقل کے اندھوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان نے یہ کہا کہ یہ مکھی تک ماذا اللہ نہیں بنا سکتے, غیر اللہ جو ہے وہ مکھی نہیں بنا سکتا ہے, مکھی میں جان نہیں ڈال سکتا ہے. میں نے بھی یقین کر لیا. ایک جملہ دے رہا پیارے, اسے اپنے دلوں میں ضبط کر لینا, اپنے دلوں میں باندھ کر کے سنبھال کر کے رکھ لینا. ان عقل کو اندھوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں غیر اللہ کسی چیز میں جان نہیں ڈال سکتا ہے, وہ مکھی نہیں بنا سکتا ہے. لیکن مصطفیٰ غیر اللہ تھوڑی, مصطفیٰ غیر اللہ ہے, لیکن افضل البشر افضل البشر ہے. میرے نبی تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے. میں بھی کہتا ہوں, میں بھی یہ تیری بات کو کہتا ہوں کہ غیر اللہ مکھی نہیں بنا سکتا ہے. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں وہ عقل کے اندھے ذرا غور و فکر کرے کہ مٹی کے پتلے کو, مٹی کے پہلے پتلے کو بنائے اور اس میں اشارہ کر دے, پھونک مار دے, تم نے پہ غور کرتا
حبیب نہ کہتے، اللہ کا حبیب کہتے، پھر ایک اعتراض۔ لیکن پیارے تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، آج آپ اس دور کو دیکھیے، اس دور کو جب آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا ہر دن مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دلوں کو توڑا جاتا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی ہمارے قرآن کے نام پر بے ادبیاں کر کے ہمارے دلوں کو دکھایا جاتا ہے، کبھی مسجد کے نام پر تو کبھی مدارس کے نام پر، کبھی ہماری بچیوں کے برقعے کے نام پر مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ لیکن پیارے کہنا یہ چاہتا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری بھی خامیاں ہیں۔ ہاں پیارے افضل الانبیاء کے امت میں آنے کے بعد مجھے یہ بتانا تو نے اپنی نبی کی کون سی بات کو تو نے فالو کیا ہے، مجھے ذرا بتانا کہ پیدا ہو گیا تیری ماں نے تجھے کلمہ سکھا دیا، پھر اس کے بعد مجھے بتا تو نے 50 قرآن کو پڑھ لیا ہے، اس کے بعد مجھے بتا نہ ہم کبھی قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ہم کبھی عالموں کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، نہ ہم اپنے اماموں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور میرے نبی میرے امت کو چلانے والے میرے امت کے علماء ہوں گے، میرے امت کے علم کے دارس میرے امت کے علماء ہوں گے۔ لیکن تم نے عالموں کی قدر نہ کی، تم نے چلتے چلتے عالموں کو گالیاں دی ہے، تم نے چلتے چلتے ہاں پیارے بتانا یہ چاہتا ہوں تیری عقل اتنی ہو گئی ہے، اگر تیرے پاس گاڑیاں آ گئی ہے، اگر تیرا اچھا مکان ہو گیا ہے تو اپنے ایمان کی عزت نہیں کر رہا ہے، اپنے ایمان کی قدر نہیں کر رہا ہے۔ ذرا تو کبھی غور و فکر تو کر کہ کسی ذرا کبھی غور و فکر تو کر، تو اسے برا کہہ رہا ہے تو تجھے 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کے تیری پیشانی کو جھکاتا ہے، تو اسے برا کہہ رہا ہے تو تجھے جہنم سے نکال کر کے جنت کا راستہ بتا رہا ہے، تو اسے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اگر تیرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، اگر انتقال نہ ہو تو انتقال کرنے کے لیے اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلوانے کے لیے تو ایمان کے پاس جاتا ہے، سورہ یاسین پڑھ جاتا ہے۔ اگر وہی انتقال کر جائے تو تیرے تیجے میں آ کر کے فاتحہ مولوی تھے، تیرے مسجد کا امام تھے، 40واں میں تیرے مسجد کا امام پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو آ کر کے امام نذان دے، اللہ اللہ جنازہ ہو جائے، امام جنازہ پڑھائے، شادی ہے تو نکاح بھی امام پڑھائے، لیکن تو نے نہ امام کی قدر کی ہے نہ تو نے کسی عالم کی قدر کی ہے۔ وہ عالم جسے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے علم کے وارث ہے، یہ میرے امت کے محافظ ہے، تو نے ان کی قدر نہ کی، تو نے کبھی اس کا خیال نہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر آج ہمارے قرآن کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو پیارے وجہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہماری ہے۔ ہاں پیارے ہم نے بچوں کو حافظ بنانا چھوڑ دیا ہے، صرف اس بنا پر کہ بچہ حافظ بن جائے گا تو مسجد میں 8000 کی امامت کرے گا اور 8000 سے زندگی کٹنے والی نہیں ہے۔ ہاں پیارے اگر قرآن کو ہمارے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا ہے، قرآن کے الفاظ کو نہیں جانتا ہے۔ آج اگر ہماری بچیوں کی عزت پر حملے ہوتے ہیں تو پیارے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہماری ہے، کہیں نہ کہیں خامیاں ہماری ہے۔ ہاں پیارے اگر وہ نقاب کو ٹارگیٹ لے رہے ہیں تو پیارے ذرا اپنے گھر کو دیکھنا، اپنے گھر جان کو ذرا جھانکنا۔ ہم اپنی بچیوں کو کس طرح کی تربیت کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بچیوں کو نقاب کے لیے کہا ہے، کبھی ہم نے کہا ہے بیٹی اگر چوراہے پر جا، بیٹی اگر روڈ پر جا تو نقاب پہن کر کے جا تاکہ تو بنت فاطمہ لگے، پھر کافروں کے درمیان ہے، پھر کافروں کی بچی نہ لگے، بلکہ تجھے دیکھ کر کے لوگ پہچان گے کہ بنت فاطمہ جا رہی ہے، مسلمانوں کی کمیز جا رہی ہے۔ پیارے بتانا یہ چاہتا ہوں آج ہماری بچیاں، آج ہماری قوم کی بچیاں پیروں کو دیکھ کر کے اپنا نہیں ہے، پیروں کے لباس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اسی لباس کو پہن رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نقاب کو ہم نے دور کر دیا ہے تو پیارے تمہیں پتا ہے صرف بتانے کا مقصد یہ ہے ہم نے ہر طریقہ اپنا غیروں کا اپنا لیا ہے، کافروں کا طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے۔ یہی وجہ پیارے ہے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے اسلام کی بات، اگر ہمارے سامنے اسلام کی برائی کی جائے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اگر قرآن کو ٹارگیٹ کیا جائے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اگر پیغمبر اسلام کو ٹارگیٹ کیا جائے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ہاں پیارے ہم نے کتنی حضور کی گفتگو سنی ہے لیکن سن کر کے ہمیں رنج و ملال نہیں ہوا ہے، سن کر کے ہمیں تکلیفیں نہیں ہوئی ہے، سن کر کے ہم نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا ہے، سن کر کے ہم نے بستروں کو نہیں چھوڑا ہے، سن کر کے ہم نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے کھانے کو نہیں چھوڑا ہے۔ پیارے ذرا غور و فکر کو کریں، وہ مصطفیٰ جب آیا تو آنے کے بعد اس نے صدا امت کو دی، لیکن اگلی امتی کی صدایں اس نے لگائی، پوری زندگی میں نہ لگی، بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے وقت وصال تک میرا نبی آخری وقت تک امت کو یاد رکھے گیا اور پھر اپنی پوری زندگی میں امت کو درس دے کر کے گیا
رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاریخ کیا ہے؟ آج جگہ جگہ کچھ دن کے بعد گیپ پن کر کے کبھی موت پینے والے حضور کی شان میں یار شرم نہیں آتی؟ امت کی غیرت اتنی مر چکی ہے، اتنی غیرت مر چکی ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یار۔ جو مسلمان کی میم کو نہ جانے وہ محمد کی میم پر انگلی اٹھائے یار۔ جو شافع محشر ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اس کی ذات پر موت پینے والے، گوبر کھانے والے انگلیاں اٹھائیں گے؟ پیارے صرف وجہ یہ ہے کہ وہ جان رہے کہ ان کے درمیان اب عمر جیسے بہادر موجود نہیں ہے، اب ان کا ایمان مر چکا ہے، ان کی غیرت مر چکی ہے، لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ ابھی اسی امت میں کوئی صلاح الدین نہیں ہے، لیکن نائب صلاح الدین ضرور آئے گا۔ کوئی نہ کوئی ماں اپنے پیٹ سے پھر سے نائب صلاح الدین ایوبی ضرور پیدا کرے گی پیارے۔ لیکن تمہیں کہنا چاہتا ہوں اتنے بھی گونگے نہ بنو، اتنے بھی بہرے نہ بنو، اتنے بھی اندھے نہ بنو کہ تمہارے سامنے تمہارے نبی کی گستاخی ہو اور تم خاموش بیٹھے رہو۔ اتنے بھی عقل کے اندھے نہ بنو کہ تمہارے نبی کی شان پر انگلی اٹھائی جائے۔ ذرا کبھی غور و فکر تو کیا کرو پیارے، کبھی سوچا تو کرو وہ شافع محشر ہے۔ اگر تم یہاں پر نہیں بول رہے ہو تو میدان محشر میں اگر حضور نے پوچھ لیا تو پھر مجھے بتاؤ نا تم حضور کے سامنے کیا جواب دو گے؟ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے یار مولانا اگر ہم حضور کی شان میں لڑنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے رشتے داروں کا کیا ہوگا؟ میں بتانا چاہتا ہوں یار ذرا کبھی تم تاریخ کو تو پڑھا کرو، ذرا تاریخ کو پڑھا کرو۔ مصطفیٰ کے نام پر اگر عورتیں اعتراض کریں تو عورتوں کے لیے اسلام میں ایسی تاریخ زریرہ جیسی خاتون بھی موجود ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اور اسے اتنا ستایا گیا لیکن حضور کا کلمہ اس نے نہیں چھوڑا۔ ہاں مردوں میں ایک تاریخ حضرت بلال جیسی ہے جسے اتنا مارا گیا، نمک مرچے چھڑکائے گئے اس کے بدن پر پتھر رکھے گئے، نمک مرچا لگایا گیا لیکن بلال نے کلمہ نہ چھوڑا۔ غور و فکر تو کرو اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ غور و فکر تو کرو یار اس نے کتنی تکلیفیں سنی ہے، اس نے کتنی تکلیفیں سنی ہے۔ حضرت ابو بکر کو کتنا مارا گیا، پورا جسم لہولہان ہو گیا۔ پھر تمہیں بتانا چاہتا ہوں محرم میں جس کا جشن مناتے ہو، محرم میں جس کی یاد مناتے ہو، امام عالی مقام نے مصطفیٰ ہی کے نام پر 72 جانی ساروں کو قربان کر دیا۔ آپ پیارے ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہے محمد بن قاسم کے ساتھ 18 سالہ جوان موجود ہے جس نے آ کر کے ہندوستان کی تاریخ رچ دی، اتہاس بنا دیا۔ مرد مجاہد آیا تھا اور کمرے کی دھرتی کو ہلا کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ ذرا تعریف تو کرے گا ہماری تاریخ میں بڑے بڑے اثرات موجود ہے جن میں حضور کے نام پر پھر تم اگر اعتراض کرو اگر ہم چلے گئے تو ہوگا کیا؟ پاکستان میں ایک ممتاز قادری ہے جب اس کا انتقال ہوا مصطفیٰ کے جان میں جس نے گستاخی کی تو ممتاز قادری نے اسے 6 گولی سینے پر چوبر کے مارا اور اس نے اعلان کر دیا لوگوں سن لو جو گستاخ مصطفیٰ ہوگا اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن پیارے جب اسے پھانسی دینے کے لیے ڈنڈے پر لے جایا جا رہا
चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। प्यारे बताना चाहता हूँ जिस नबी की महफिल में आए हो, अगर इज्जत की बात आए तो घर को छोड़ो प्यारे, रिश्तेदार को छोड़ो। हुजूर का खुद ही फरमान है, हुजूर फरमाते बंदा तब तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक जानो माल इज्जत को आबरू से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। प्यारे मोहब्बत का इजहार, इश्क का इजहार महफिल में 2-4 घंटे बैठ करके नहीं किया जाता है, बल्कि मैदान में इश्क का इजहार किया जाता है। हाँ प्यारे, फिर वो इश्क क्या है जिस इश्क में तकलीफें ना हो। हुजूर खुद ही फरमाते, एक साहबा ने इश्क का इजहार किया, हुजूर ने बड़े इम्तिहानात लिए, फिर मकाम ये मिला अल्लाह के रसूल ने दुनिया में मौजूद रहेगा। प्यारे हुजूर के नाम पर तुम्हें मौत भी आती है, हंसी हंसी कबूल कर लो यार, ये फैजान हर किसी को नहीं मिलता यार। अगर ये बेकार होता तो इमाम आली मकाम 72 जानिसारों को लेकर के ना जाते मैदान करबला में। तुम जरा गौर फिक्र करो। मैं आखिरी बात यही से इख्तिताम करता हूँ कि जब भी कभी हुजूर की बात आए, और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे ही कौम का एक लीडर जिसे इम्तियाज जलील, दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ मौला करीम उनके मिशन को कामयाब फरमाए। हाँ यार, वो नेता हो करके उसे तो इस चीज को सोचना चाहिए कि मैं नेता हूँ, मेरी डिग्री क्या होगी, मुझे सीट से हटा दिया जाएगा। यार उसके पास इतना सब कुछ है, लेकिन आज की तारीख बता रहा हूँ, उस मर्द कलंदर ने 82,700 कुछ 4 व्हीलर लेकर के, कितनी गाड़ियां लेकर के मुंबई के अंदर उसने एंट्री सिर्फ इस बात में मारी है कि जिस मरहूस मूत पीने वाले ने हुजूर गिरफ्तार किया। यार उसके पास इतना सब कुछ हो करके वो हुजूर के नाम पर निकला है, उसे किसी चीज का उसे भी तो खौफ होना चाहिए ना कि हमारे पीछे हमारे रिश्तेदार हमारा घर गिरा दिया जाएगा, लेकिन उसे किसी चीज की फिक्र ना हुई। यार हमारे पास कुछ नहीं है और जो कुछ है सब हुजूर के नाम का है, यार हुजूर के नाम पर कुर्बान करने में कुछ नहीं जाता है। फिर यार इसका सिला ये मिलेगा कि मर करके तो बाद में जाएगा, हुजूर तेरी कब्र में पहले आ जाएंगे और मैदान महशर में हुजूर खुद तेरा इंतजार करेंगे, तुझे जन्नत में अपने साथ रखेंगे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ गो मौला करीम हम सबको हुजूर से सच्ची और पक्की अकीदत करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ गो मौला करीम मुझसे कुछ बोलने में आप लोगों के कुछ सुनने में गलती हुई तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा शहादत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल बयान करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।